الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأحاديث الواردة في نزول القرآن على 7 أحرف. सबसे पहला मसला जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो जिन अहादीस में जो अहादीस इस मसले के बारे में वारिद है कि कुरान मजीद 7 हरूफ के साथ नाजिल हुआ है। तो सबसे पहले हम उन अहादीस की मतून पढ़ेंगे और जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने 7 हरूफ के साथ नाजिल किया है। अल अहादीसुल वारिदा फी हाज़ल मौज़ू, इस टॉपिक के बारे में अहादीस कसीरतुन व सहीहतुन, ज्यादा भी है और सनद के लिहाज से भी सही है। बलगत हद तवातुर अल-लफ्जी, मुतवातिर लफ्जी के दर्जे तक पहुंचते हैं। क्योंकि कुछ मुतवातिर की 2 किस्में हैं, मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी। मुतवातिर वो हदीस होती है जो सहाबा के ज़माने में बहुत सारे लोग उसको रिवायत करें, जैसे मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे तरफ झूठ बात मंसूब करता है वो जहन्नम में अपना ठिकाना बनाए। ये हदीस मुतवातिर है क्योंकि 70 सहाबा ने रिवायत किया। तो जो क़िराअत के बारे में जो यानी 7 अहरुफ के बारे में जो अहादीस है कि कुरान मजीद 7 हरूफ के साथ नाजिल हुआ है, और ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में कि 7 हरूफ से क्या मुराद है, क्या 7 क़िराअत मुराद है या कुछ और, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये बात कि जो 7 अहरुफ के बारे में अहादीस है वो मुतवातिर लफ्जी के दर्जे में है। और हदीस की 2 किस्में होती है इब्तिदाई तौर पर, खबर वाहिद और मुतवातिर। खबर वाहिद की फिर 3 किस्में हैं, मशहूर, अजीज और गरीब। और मुतवातिर की 2 किस्में हैं, मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी। मुतवातिर हदीस बहुत कम है, मसलन मन बना लिल्लाहि मस्जिदन मन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, ये भी हदीस मुतवातिर है। हजारों ताबीईन ने रिवायत की है, तबा ताबीईन में भी हजारों लोगों ने इस हदीस को रिवायत की है। तो कमा यक़ूलुल उलमा, उलमा कहते हैं वमिन अल अहादीस अल वारिदा फी ज़ालिका बिल इज़ाफ़ती इला हदीस उबई अल मुतक़द्दिम। अभी हम एक एक हदीस डिस्कस करेंगे। आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, और ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आपको पता है सहाबा में मुफस्सिरीन में से एक मुफस्सिर थे। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह कुरान की तफसीर में इनको माहिर बना दे। तो वो कहते हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, पैगंबर ने कहा, अक़रअनी जिब्रील अला हरफिन, जिब्रील आया था, उन्होंने मुझे कुरान की तालीम दी एक हरफ के साथ। फराजातुहु, मैंने उसको फिर कहा कि मुझे और हरूफ भी सिखाए। फलम अजल अस्तजीदुहु व यजीदुनी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि इजाफा करे, और वो इजाफा करता रहा। यानी एक हरफ के जरिए उन्होंने मुझे कुरान सिखाई, फिर दूसरी हरफ, फिर तीसरी हरफ। जैसे हमारे पास जो मुसहफ है ये क़िराअत हफ्स है, हफ्स की क़िराअत है। आप अगर पाकिस्तान में नाज़िरा करना चाहते हैं कुरान मजीद की, जैसे हम बच्चों को नाज़िरा पढ़ाते हैं, तो उनको सिर्फ हफ्स की क़िराअत का पता होता है, बाकी वर्श और फलान उनकी क़िराअत का नहीं पता होता है। बल्कि जो लोग कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं वो भी हफ्स की क़िराअत के मुताबिक करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा एक हरफ सीखा, जैसे हम हफ्स की क़िराअत सीखते हैं। फलम अजिल अस्तजीदुहु व यजीदुनी, मैं जिब्रील से इजाफे के तलब करता था। अस्तजीदु का मतलब है जियादत तलब करना, कि जिब्रील मुझे दूसरा हरफ भी सिखाए, तीसरा भी सिखाए, चौथा भी सिखाए। और ये इल्म में इजाफा की दुआ करना और रिक्वेस्ट करना, ये सहाबा का अमल है। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का भी तरीका है कि आप उस्ताद से रिक्वेस्ट किया करें, मुझे और भी सिखाए, मुझे और भी सिखाए। फलम अजल अस्तजीदुहु, मैं इजाफे के रिक्वेस्ट करता था कि मुझे और भी सिखाए आप। आपके पास बहुत इल्म है, अल्लाह की तरफ से है ना, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, आपके पास इल्म नहीं होता, अल्लाह सिखाता है। तो मैं जिब्रील से मुतालबा करता था। और नबी अलैहिस्सलाम किसी भी चीज में इजाफे की दुआ नहीं मांगता था, बल्कि इल्म की में इजाफे की दुआ मांगता था। यहाँ पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत सीख रहा है जिब्रील से, और इसलिए कहा करता था रब्बी ज़िदनी इल्मन वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मन। अल्लाह ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज में इजाफे का हुक्म नहीं दिया है कि आप दुआ करें, लेकिन अल्लाह ने कहा वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मन। तो रसूलुल्लाह कुरान पर अमल करता था, इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं जिब्रील से मुतालबा, हत्ता इंतहा इला सबअति अहरुफ, हत्ता कि जिब्रील ने मुझे 7 हरूफ सिखाए।
یہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور حرف کا کیا معنی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں حرف شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ حج کھولیں گے آپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ شک کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے، اسلام میں فل داخل نہیں ہوتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْ خیر اطمأن به، اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتے ہے، غنیمت ملتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ منافق لوگ ایسے تھے نا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کو، انقلب علی وجهه، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں نا، چونکہ وہ حرف کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ شک ہے، ایک سائڈ ہے، حرف سائڈ کو کہتے ہیں نا، یہ شخص سائڈ پر کڑا ہے، نہ دین میں داخل ہو رہا ہے نہ کفر میں جا رہا ہے۔ منافقین کے حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے آج کل کے تمام لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت حرف کے اوپر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میرے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے، بس اللہ کی عبادت چھوڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کو چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے۔ ان حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان ہے، منافقین کا نام ان کو شکایت ہے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا کہ مجھے شر کے بارے میں کچھ بتا دے۔ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر، یہ وہ صحابی ہے جو شر کے بارے میں کویسچن کرتا تھا۔ کہتے ہیں صحابہ خیر کے بارے میں کویسچن کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتا دے، زکوٰۃ کی نصاب بتا دے، حج کا طریقہ بتا دے۔ صحابہ خیر کے بارے میں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اچھا، یہ کوئی شرعی صحابی نہیں ہے لیکن شر کا کویسچن کرنا چاہے۔ میں یہ کویسچن کرتا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر لے کے آیا اسلام، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد بھی شر ہے، اسلام خیر ہے، اسلام سے پہلے شر تھا، اس کے بعد بھی شر آنے والا ہے۔ تو حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں پیغمبر سے شر کے بارے میں۔ ان سے یہ روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقیت جبریل عند احجار المراء، میں نے جبریل کے ساتھ ملاقات کیا۔ محمد علیہ السلام نے جبریل سے ملاقات کیا اور بار بار کیا ہے۔ کبھی اپنی شکل میں، جبریل اپنی شکل میں آیا تھا، یعنی اس کے پر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے پر والے ہوتے ہیں، 3 4، یزید فی الخلق ما یشاء، جبریل کے 600 پر ہے، تو اللہ کہتے ہیں نا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کی مرضی ہے، کچھ فرشتوں کے پر زیادہ ہوتے ہیں، کچھ فرشتوں کے پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جبریل کبھی اپنی شکل میں آتا تھا جو اپنے وزر ہے اس کے، اور کبھی وہ انسان کی شکل میں آتا تھا، جیسے بخاری میں حدیث ہے کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، ایک شخص آیا اور بالکل سر کے اوپر تیل لگایا تھا اور کپڑے بھی وائٹ ہے اور کوئی گرد غبار بھی نہیں ہے، ادھر کا بھی نہیں ہے کہ گھر سے نکل آیا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو جبریل کئی شکلوں میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقلت یا جبریل، میں نے کہا یا جبریل، انی ارسلت الى امت امیہ، میں نے جبریل سے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک امی امت میں مبعوث کر دیا۔ امی کیا ہوتا ہے؟ الذی لا یکتب ولا یقرأ، جو نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت محمد علیہ السلام سے بھی چھین لی تھی، اور اس امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی کہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا بہتر تھا، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ نہ خط لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے، نہ خط لکھ سکتے تھے، نہ خط لکھ سکتے تھے، کیونکہ نہ لوگ پھر شک کرتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی ارسلت الى امت امی فیہم الرجل، اس امت میں مرد بھی ہے، والمرأة اور عورتی بھی ہے، والغلام اور بچے بھی ہے، والجاریہ اور بچیا بھی ہے، والشیخ الفانی بوڑھے لوگ بھی ہے، الذی لم یقرأ کتابا، جس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں نا، کچھ لوگ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ تو پھر فقال جبریل نے کہا ان القرآن انزل على 7 احرف، قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 حروف کے ساتھ نازل کیا۔ یہ کیوں کہا جبریل نے، یہ کیوں کہا کہ قرآن
کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید ساتھ حروف کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں پختو زبان ہے نا، تو ہمارے پشاور والوں کا لہجہ کچھ اور ہے، افغانستان والوں کا لہجہ کچھ اور ہے، کوٹا کے جو لوگ ہیں قندہار کی، ان کی لہجہ کچھ اور ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں چائے پئیں گے، اور وہ کہتے ہیں چائے خورے، چائے کھائیں گے، چائے کے لیے وہ کھانے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لہجات مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو ساتھ حروف کے ساتھ اس لیے نازل کیا کہ اس امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایک لہجے میں، عرب میں جو لوگ تھے نا، وہ مختلف لہجات کو سمجھتے تھے، تو اللہ نے قرآن مجید کو تمام لہجات میں نازل کیا تاکہ سب کے لیے آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، بعض عرب ایسے تھے نا، یہ جو حمزہ، یہ جو الف مقصورہ ہے نا، یہ نہیں پڑھ سکتے تھے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح اوپر کی طرف نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرات کی اجازت دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، نیچے یا کی طرف۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھے اس بات کو کہ یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہا ہے ایک قسم کی، میری امت امی ہے، اس میں بوڑھے لوگ بھی ہے جو پڑھنا نہیں آتا، ان کو مختلف لہجات میں بات کرتے ہیں، تو جبریل نے کہا کہ آپ مطمئن رہے۔ اس حدیث سے ایک حکمت بھی واضح ہو گئی سبات احرف کی۔ عن عبد الرحمن ابن عبد القاری، یہ تیسری حدیث ہے یہاں پر، سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت ہشام۔ اچھا یہ جو غیرت ہے نا، غیرتی انسان اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں نا، جس کو ہم بدماشی بھی بولتے ہیں نا، بدماشی پٹائی کرنے والا، ہاں جی، اور کسی کا ظلم برداشت نہیں کرنے والا، اسی طرح جو بھی لوگ ہیں نا، اللہ اس کو بہت بڑا امام بناتے ہیں، بہت بڑی امام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے ذلیل کر دیا، عوام سے بھی ڈرتے ہیں، اور قاری مسجد کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی ہے گھر میں، آگے قاری کے اوپر غصہ نکالتے ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑے غیرت پیدا کریں نا۔ عمر ابن الخطاب کے ساتھ اللہ کیوں ایگری کرتا تھا؟ اکثر مسائل میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے عمر ابن خطاب، یہاں پر اس کہانی میں بھی آپ سنیں گے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ سیدھا تھپڑ مارتا تھا لوگوں کو۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا تھا جاؤ لوگوں کو کہو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باغ سے باہر نکل آیا، راستے میں جا رہا تھا، ہر کسی کو بتاتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا کر دیا، انہوں نے ایک تپڑ لگائی اور وہ گر گیا، اور رو کے پیغمبر کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا یہ حدیثیں نہ بیان کرو لوگوں کو، پھر لوگ نہ نماز پڑھیں گے نہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے برداشت کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں ان لوگوں کو نہیں برداشت ہو سکتے ہیں، اس طریقے ہر بندے کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نا یہ عمر کو بہت پسند کرتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فیما کان من قبلکم رجال محدثون، تمہارے سے پہلے کچھ لوگ تھے ان کو اللہ الہام کرتا تھا، اور اس عمر میں اس امت میں اللہ تعالیٰ عمر کو الہام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں، دیکھیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یقول سمیعت ہشام ابن حکیم یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها۔ ہشام ابن حکیم صحابی ہے، وہ سورۃ فرقان پڑھ رہا تھا۔ سورۃ فرقان کس سپارے میں ہے؟ کسی کو پتہ ہے بھائی صاحب؟ ادھر لکھ لیں سورۃ فرقان کس سپارے میں ہے؟ تو کہتے ہیں حکیم ہشام ابن حکیم سورۃ فرقان پڑھ رہا تھا، لیکن میں جس طرح پڑھتا تھا میرے قرات کی طرح نہیں پڑھتا تھا، میں کچھ اور طرح پڑھتا تھا، وہ کچھ اور طرح پڑھتا تھا۔ ابھی ہشام ابن حکیم بھی ظاہر ہے قرآن صحیح پڑھ رہا تھا، لیکن وہ کسی ڈیفرنٹ قرآت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کسی ڈیفرنٹ حرف کے ساتھ، ان کو بھی پیغمبر نے سکھایا تھا، اور عمر کو لگا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أُعَجِّلَ عَلَيْهِ، میں قریب تھا کہ اس کی پٹائی کرو، اعجل علیہ کا مطلب ہے اس کو سزا سناؤ ثم امہلتہ، پھر میں نے کہا تھوڑا برداشت کرو، تھوڑا سا برداشت کرو، حتی انصرفا ثم لببتہ بردائہ، پھر میں نے اپنا چادر اٹھایا اور اس کے گردن میں ڈال دیا، چادر اس کے گردن میں ڈال دیا کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو، کیونکہ دیکھیں قرآن کے ساتھ آپ ایسے کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ردا کا مطلب ہے چادر، یعنی کہ رسی کسی کی نا گردن میں ڈالنا گھسیٹنے کے لیے۔ فجئت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پیغمبر، یہ شیعہ نا اس لیے عمر سے بہت ڈرتے ہیں نا، یہ عمر کے نام سے بھی ڈرتے ہیں یہ لوگ شیعہ۔ فقلت یا رسول اللہ انی سمعت هذا یقرأ سورۃ الفرقان، میں نے پیغمبر سے کہا یہ ہشام
سورۃ فرقان پڑھ رہا تھا علی غیر ما اقرأتنیہا، آپ نے مجھے کوئی اور قرات سکھائی تھی، یہ کچھ اور پڑھتا ہے، یا تو میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، عمر پڑھو. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، ہشام نے اسی طرح پڑھ لیا جیسے میں نے دیکھا. فقال رسول اللہ ہکذا انزلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہشام جیسے پڑھ رہا ہے اسی طرح سورۃ فرقان نازل ہوئی ہے. ثم قال لی اقرا، پھر مجھ سے کہا پڑھو. فقرأت، میں نے پڑھی. فقال ہکذا انزلت، آپ بھی صحیح پڑھ رہی ہے، قرآن اس طرح نازل ہوا ہے. پھر کہا ان القرآن انزل على 7 احرف، قرآن 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تيسر منه، جو آپ کو ایزی لگے وہ اسی طرح پڑھا کرے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، اس آیات میں بھی اللہ نے اشارہ کیا کہ قرآن جو قرات آپ کو ایزی لگے نا وہ. مثال کے طور پر ایک قرات میں نا حمزہ نہیں پڑھی جاتی ہے، سأل سائل بعذاب واقع مثلا، اسی طرح یا جو ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ، تو وہ لوگ نا حمزہ کی تخفیف کرتے ہیں اور ہم حمزہ کو الف کی طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ حمزہ پڑھنا نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حمزہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی. عن عمرو بن العاص ان رجلا قرأ، چوتھی حدیث کی طرف ابھی ہم آتے ہیں. جی. چوتھی حدیث کیا ہے؟ عمرو بن العاص سے روایت ہے. ایک عبداللہ ابن عمر ہے اور ایک عمر ہے، یہ تینوں صحابی ہے. عبداللہ ان کا بیٹا بھی صحابی ہے، عمر بھی صحابی ہے، عاص بھی صحابی ہے. محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ بہترین فیملی ہے عبداللہ کی، اور صحابہ میں عبادلہ ہے نا 4 عبداللہ کے نام سے مشہور. عبداللہ ابن مسعود میں سے ایک عبداللہ ابن عمر ہے، یہ ان کے والد ہے عبداللہ ابن عمر جو. ان رجلا قرأ آیتا من القرآن، ایک شخص نے قرآن مجید کے ایک آیات پڑھی. فقال له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص نے کہا انما ہی کذا وکذا، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح آیات تو اس طرح ہے. لغیر ما قرأ الرجل، فقال الرجل، اس شخص نے کہا ہکذا اقرأنیہا رسول اللہ، اسی طرح پیغمبر نے مجھے پڑھائی ہے، میں غلط نہیں پڑھ رہا. فخرج الى رسول اللہ، یہ شخص اور عمرو بن العاص دونوں پیغمبر کے پاس گئے. صحابہ میں جب اختلاف ہوتا تھا نا پیغمبر کے پاس جاتے ہیں. ہمارے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم مذہب حنفی کی طرف جاتے ہیں، کوئی مذہب شافعی کی طرف جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، بریلوی کی طرف جاتے ہیں، اہل حدیث کی علماء کی طرف جاتے ہیں. صحابہ میں جب اختلاف ہوتا تھا تو پیغمبر کی طرف جاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اذاعوا به، اس کو منتشر کرتے ہیں، کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس. یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر پیغمبر کی طرف مسئلے کو واپس کر دے یا احادیث کی طرف رجوع کرے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محمد کے پاس فیصلہ لے کے جاتے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پھر جب اختلاف پیدا ہو جائے کوئی حنفی مذہب کی طرف جاتے تو اللہ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس آؤ. دیکھیں صحابہ کا یہ منہج تھا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کی طرف جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا به، یہ تو شیطان آپ کو گمراہ. ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا حتی اتیاہ، دونوں پیغمبر کے پاس آئے. فذکر ذلک له، اپنا اختلاف انہوں نے ذکر کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے کہا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے. فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، جو بھی قرات آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں. فَلَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں جھگڑے نہ کرو. سورۃ کہف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، جھگڑے نہ کیا کرے قرآن میں. جی. فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ، قرآن کریم میں جھگڑے کرنا کفر ہے، چھوٹا کفر ہے. کفر کی 2 قسمیں ہیں، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. کبھی قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کسی کے ساتھ، یہ قرآن مجید کے آیات وہ کوئی اور آیات پیش کر دے، آپ کوئی اور آیات پیش، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو یہ کبھی چھوٹا کفر ہوگا یعنی گناہ ہوگا، اور کبھی بڑا کفر ہوگا. اس کو یاد رکھیے، کبھی چھوٹا کفر ہوگا اور کبھی بڑا کفر ہوگا. ہمیں امام بخاری نے باب قائم کیا باب کفر دون کفر، کفر کی 2 قسمیں ہیں. الى آخر الاحادیث التي وردت في هذا المعنى وهي كلها صحیحة بل بلغت حد التواتر كما قلنا، اس بارے میں احادیث متواتر کے درجے تک پہنچتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں کہ حرف کا کیا معنی ہے. احرف حرف کی جمع ہے. آپ لوگ کو پتہ ہے ایک انگلش میں بھی گرامر میں ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، ایک کنجکشن ہوتا ہے. تو یہ جو پریپوزیشن ہے یا کنجکشن ہے نا، جو حرف جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دا میچ won by پاکستان، یہ بائی کا جو لفظ ہے حرف ہے.
تو حرف ویسے سینٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ جملہ پورا کیا جائے. جملے میں ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. تو حرف اسم اور فعل کو جوڑ دیتا ہے. جب تک حرف جملے کو خوبصورت کر دیتا ہے، فعل اور اسم کو ساتھ ملا دیتا ہے. ویسے حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا. حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جملے کے ایک سائڈ میں واقع ہوتا ہے. حرف کا معنی سائڈ ہے، ایک طرف، ایک جانب. جیسے میں نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. صورت انفال میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، الا متحرفا لقتال، مگر آپ سائڈ لینا چاہتے ہیں، دوبارہ دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. متحرفا، تو یہ میں نے دو آپ کو آیات بتائی ہے کہ قرآن میں حرف کا مادہ روٹ استعمال ہوا ہے. تو ابھی ہم آتے ہیں اس کا معنی، وہی ماشاء اللہ انہوں نے دیکھے بھی آیات ذکر کی. وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ قَدْ وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ، حرف کا لفظ متقدمہ حدیث میں وارد ہے، یعنی جو حدیثیں ہم نے پڑھی اس میں احرف کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ قرآن 7 حروف کے. فلا بد من بیان معنی الحرف، ضروری ہے کہ ہم ایکسپلین کر دیں کہ حرف کا کیا مطلب ہے. فی استعمالاته المختلفہ، مختلف استعمالات کون سے ہے، یعنی ایک لفظ کی کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو حرف کے کون سے مختلف استعمالات ہے. اول مقصود منه في هذا المقام، یہ جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں ہمارے ٹاپک میں حرف سے کیا مراد ہے. ابھی ومن المعانی التي استعمل فيها الحرف، وہ معانی جس میں حرف استعمال ہوئے. طرف الشیء وحده، ایک چیز کے سائڈ کو کہا جاتا ہے، جانب، ایک سائڈ. لأعلى الجبل، پہاڑ کے اوپر حصے کو بھی حرف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایک سائڈ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دین میں پورے داخل نہیں ہوتے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اہل حدیث بنو، دین میں صحیح داخل ہو جاؤ، اہل الحدیث بنو. جی ای علی طرف من الدین، اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں. بے شک آپ حنفی بنو لیکن اہل حدیث بنو، شافعی بنو لیکن اہل حدیث بنو، بریلوی بنو لیکن اہل حدیث بنو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حنفی بھی ہو اہل حدیث بھی ہو، یعنی محدثین کے منہج پر جاؤ. ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہم سب حنفی ہے. وَيُطْلَقُ، دوسرا معنی وَيُطْلَقُ عَلَى حرف الہجاء، الف با تا سا کو بھی اس کو حرف ہجا کہتے ہیں، اس کو بھی حرف کہا جاتا ہے. یہ دوسرا معنی ہو گیا. پہلا معنی جانب، دوسرا معنی، اور تیسرا معنی کما یطلق علی اللغہ، لغت کو بھی حرف کہا جاتا ہے. لغت یعنی مثلا مختلف لینگویجز جو ہوتے ہیں. وعلی اللہجہ، اور لہجے کو بھی. لہجہ اور لغت میں کیا فرق ہے؟ لہجہ لغت کے اندر، یعنی مثلا اردو کے کئی لہجات ہیں نا، انڈیا کے لوگ اردو کسی اور طرف سے پڑھتے ہیں، وہ دال کو، وہ زال کو ڈی لکھتے ہیں، اور ہم زال کو زیڈ لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حفظہ اللہ، اور ان لوگوں نے لکھا ہوتا ہے حفظہ اللہ. ٹھیک ہے، انڈیا کے لوگوں کا لہجہ الگ ہے اور ہمارے پختونوں کا لہجہ الگ ہے. آج ہمارا جو لہجہ اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلاس آ جائے نا کیا بس. اچھا، تو یہ لہجات مختلف ہوتے ہیں ایک لغت کے اندر. لأن كل لغة جانب من جوانب اللغات المختلفة، کیونکہ ہر لینگویج بھی ایک سائڈ ہے نا مختلف لینگویجز کے اندر. وكل لہجة جانب من جوانب اللہجات التي تنتظمها لغة واحدة، اور ہر لہجہ مختلف لہجات کا ایک سائڈ ہوتے ہیں. یعنی ایک لغت ہے نا، مثلا پختو زبان ہے نا، پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہے، تو پختو جو زبان ہے، پشتو، یہ جو زبان ہے یہ مختلف زبانوں کے اندر ایک سائڈ رکھتی ہے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھو، پختو ایک سائڈ میں رکھو، اردو ایک سائڈ میں رکھو، اور ہاں جی دوسری زبان ایک سائڈ میں رکھو. تو دوسرا کسی زبان کو لوگ دھکے بھی دیتے ہیں نا، جیسے کچھ لینگویجز کو لوگ دھکے دیتے ہیں، جیسے مولوی لوگ انگلش کو دھکے دیتے ہیں، سائڈ پر کرتے ہیں. اس لیے بھی لغت کو اس وجہ سے حرف کہا جاتا ہے. لغت کو، لینگویج کو حرف اس لیے کہ لوگ اس کو سائڈ پر کر دیتے ہیں کہ اس کو سائڈ پہ رکھو، یہ انگریزوں کی زبان ہے، اس کو ہم نے نہیں سیکھنا ہے. پختوں کو سائڈ پہ کر دو، یہ لوگ بہت سخت لوگ ہیں نا، ان کی زبان نہیں ہے، پختوں نہیں چلے گی، اس کو سائڈ پر رکھ. ٹھیک ہے، ہمارے قومی زبان اردو ہے نا، لیکن دیکھیں میں اسلام آباد میں جامعہ سلفیہ میں پیپر دیا، میں باہر نکل آیا تو ایک لڑکے سے میں نے کہا پختو جنتیوں کی زبان ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. پھر وہ میرے پاس آتا ہے، آپ مجھے بتا دیں اس کا کیا مطلب ہے، ایکسپلین کر دے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. پختو جنتیوں کی زبان ہے، ہم تو ابھی تک سن رہے ہیں کہ عربی زبان میں جنتی بات کریں. یہ سوال ابن تیمیہ سے بھی ہوا تھا کہ فارسی زبان جہنمیوں کے ہے اور عربی زبان جنتیوں کے. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، حدیث میں یحییٰ الاشعری راوی ہے، وکذالک، تو یہ ضعیف ہے یہ روایت. صحیح بات یہ ہے کہ پختو بھی ہو سکتے ہیں کہ پختون لوگ وہاں پر اس زبان میں بات کر دے.
جنت میں اردو زبان بھی چلے گی، وہاں پر کچھ لوگ انگلش میں بھی بات کریں گے، تو جنت میں لوگ عربی میں بات نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ أَتَى أَثَرٌ بِأَنَّ لِسَانَهُمْ، ابن قیم کہتے ہیں بالمنطق العربی خیر لسانی، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ تیسرا معنی ہو گیا۔ چوتھا معنی كذلك يطلق الحرف ويراد به القراءة الواحدة، حرف کا اطلاق ایک قراءت پر بھی کی جاتی ہے، جیسے سبع قراءت آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، لأنها تمثل وجها من وجوه الاداء، کیونکہ نا ایک قسم ادا کی ایک قسم ہے نا قراءت، اس ایک وے کے ساتھ ہم ایک طریقے کے ساتھ ہم قراءت کرتے ہیں۔ تو مثلا کہتے ہیں حاذا حرف نافع، یہ نافع کی قراءت ہے اور یہ ابن کثیر کی قراءت ہے۔ آپ کو مشہور قراء کا پتہ ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے بھی کہ مشہور قاری کون سے تھے، حفص ہے، نافع ہے، ابن کثیر ہے، وغیرہ جو قاری ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے مختلف قالون ورش، یہ اس کی حرف ہے، حرف سے مراد قراءت ہے، اور قراءت یہ احرف کا ایک جز ہے۔ قرآن مجید 7 قراءت کے ساتھ نہیں نازل ہوا ہے بھائی صاحب، یہ بات ابھی سے نوٹ کر دے، اپنے پاس لکھ کو، قرآن مجید 7 قراءت کے ساتھ نہیں نازل ہوا ہے، 7 حروف کے ساتھ نازل، حروف کوئی اور چیز ہے، قراءت کوئی اور چیز ہے، آگے ہم واضح کر دیں گے، لیکن یہ پہلے سے ذہن میں رکھو۔ قال الحافظ ابو عمرو الدانی، یہ ابو عمرو الدانی کہتے ہیں معنی الاحرف التي اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم هنا يتوجه وجهين، یعنی ابو عمرو الدانی کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کے دو ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں، دو تشریح ہو سکتے ہیں۔ احدهما ان القرآن انزل على 7 اوجه من اللغات، کہ قرآن مجید 7 لغات کی وجوہ میں نازل ہوا ہے، لأن الاحرف جمع حرف، کیونکہ احرف حرف کی جمع ہے، اور حرف سے مراد چہرہ ہو سکتا ہے، ایک وجہ ہے، یعنی ایک بدلیل قوله تعالی، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ حرف سے مراد ایک جانب ہو سکتے ہیں، وجہ یعنی ایک سائڈ اور ایک حالت، تو اس میں اللہ تعالیٰ 7 حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالات یعنی مطلب لغات کے حالات کی طرف، لغت کے 7 حالات ہوتے ہیں کسی بھی لغت کے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِجَابَ فَإِذَا اسْتَقَامَتْ لَهُ الْأَحْوَالُ اطمأنَّ، یہ پھر وہ اس آیات کی تشریح کرے کہ منافق کے حالات ایسے ہوتے ہیں، 2 چہروں والا ہوتے ہیں نا منافق ذو الوجہین ہوتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث میں بھی ذو الوجہین کے الفاظ استعمال، 2 چہروں والا، تو احرف سے مراد چہرے ہے، یعنی قرآن مجید 7 چہروں کے ساتھ نازل ہوا ہے، جیسے ایک شخص کے 2 چہرے ہوتے ہیں نا، مثلا خاصتاً جو لوگ غیبت وغیرہ کہتے ہیں نا، کسی کی غیبت کرتے ہیں تو پھر جب وہ سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو اٹھو بیٹھو، تو اسی طرح اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ غائب ہو جاتا ہے پھر اس کی غیبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا ایک دفعہ، لیکن وہ غیبت نہیں ہے۔ ایک شخص دور سے آ رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ بہت برا انسان ہے، بہت برا انسان، اس سے بچو۔ تو جب قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اس کے ساتھ، کیسے ہے آپ، ٹھیک ہے ادھر بیٹھے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو ذو الوجہین نہیں ہے، یعنی آپ کے تو 2 چہرے نہیں ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ آپ کو نہیں پتا کہ بعض لوگ ان ابعد الناس عند اللہ منزلۃ من اتقاہ الناس مخافۃ شرہ، جو جس کی زبان کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ اللہ سے بڑا دور انسان ہوتا ہے، جو چرب زبان ہوتا ہے، گالی دینے والا ہوتا ہے، اپنے زبان میں وہ کتا رکھتا ہے ہمیشہ، اس کے منہ میں کتا ہوتا ہے ہمیشہ، وہ اللہ کو نہیں پسند ہوتا ہے، اس لیے میں نے، اور دوسرا میں نے جب دور سے کہا کہ یہ شریر انسان ہے، وہ آپ کے خیر کے لیے کہ آپ ان سے بچا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غیبت کی ہے، اور غیبت کی 6 قسمیں ہے، اور یہ جائز غیبت ہے، جس طرح جھوٹ بھی جائز ہے، 3 مقامات میں عائشہ کی حدیث ہے، انشاءاللہ بعد میں کوئی مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، اور غیبت کی 6 مقامات ہے، 6 مقامات میں غیبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر کی ہے، جیسے ایک عورت کو کہا تھا معاویہ سے نکاح نہیں کرنا جی، تو اس حوالے سے یعنی غیبت جائز بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جائز جھوٹ اور جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے، تو اسی طرح یہ جو اس کے منافق کے حالات بیان کرتے ہیں کہ وہ 2 چہروں والا ہوتا ہے، لیکن 2 چہروں والا انسان کبھی مومن ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کی مصلحت کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے جی۔ الوجہ الثانی، دوسرا جو معنی ہے، ان یکون سمى القراءات احرفا عن طریق السعة، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءات کو احرف کہا ہے، تو یہ لفظ اس کو کہتے ہیں کہ جز کے لیے کل کا لفظ استعمال کرنا، یعنی قراءت تو جز ہے نا احرف میں سے۔ بہرحال یہ انہوں نے یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں علماء کے اقوال کی طرف کہ احرف 7 سے کیا مراد ہے، علماء کے مختلف اقوال ہے۔ امام سیوطی کی کتاب ہے علوم القرآن،
کے بارے میں. اس کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن. علوم القرآن میں سب سے پہلی کتاب الحوفی نے لکھی تھی برہان کے نام سے. اس کے بعد زرکشی نے کتاب لکھی برہان کے نام. اس کے بعد امام سیوطی کے الاتقان ہے، اور ابھی ایک کتاب لکھی گئی ہے 157 علوم ہے اس میں قرآن مجید کے، اس میں یہ مسائل ڈسکس ہے. تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں علماء کی 40 اقوال ہے، 40 مذاہب ہے کہ احرف سبعہ سے کیا مراد ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم آرا کی طرف آتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے. یہ مختلف رائے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی، مختلف اقوال ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ احرف سبع سے کیا مراد ہے. اختلف العلماء فی المراد بالاحرف السبعہ، علماء کا اختلاف ہے احرف سبعہ کے بارے میں. الوارد فی الاحادیث المتقدمہ، جو متقدم احادیث میں وارد ہے. اوصلها بعض العلماء الى 40 رأیا، بعض علماء سمجھتے ہیں کہ 40 رائے ہے اس حوالے سے. الا ان اکثر الاراء متداخل، لیکن یہ اکثر رائے ایک دوسرے کے اندر داخل ہے. او فیہ ضعف شدید، یا وہ ضعیف ہے. تو ہم 40 اقوال تو ذکر نہیں کریں گے، ہم چند جو مهم اقوال ہے. اکتفی ہونا بالاشارة الى بعض هذه الاراء مع الترکیز على الرأي الذي رجحه كثير، راجح مذہب بھی میں بیان کروں گا. جی، راجح مذہب بھی میں بیان کروں گا. فی علم القراءات الرأی الاول، پہلا رائے کہ احرف سبعہ سے مراد 7 لغات ہے، عرب کی 7 لغات تھے وہ مراد ہے. واختلفوا فی تحدید هذه اللغات السبعہ، بعض کہتے ہیں لغات قریش، قریش کی لغت، حزیل کی لغت، یہ قبائل ہے، مختلف قبائل ہے. تو قرآن مجید 7 لغات کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ پہلا قول ہے، اگر کہ یہ راجح نہیں ہے، ضعیف ہے. پہلا قول یہ ہے کہ قرآن مجید 7 لینگویجز کے ساتھ، لغات، یعنی قریش کی لغت الگ ہے، حزیل کے الگ ہے، ثقیف کے الگ ہے، حوازن، کنانہ، تمیم، یمن، اس کے مختلف لغات ہے. وقیل، اور بعض کہتے ہیں قریش اور حزیل اور تمیم اور ازد اور ربیہ، حوازن، سعد ابن بکر وغیرہ. یہ پہلا قول ہے، صحیح نہیں ہے. دوسرا مذہب یہ ہے کہ انہا 7 اوجہ، اس سے 7 چیزیں مراد ہے. امر، یعنی قرآن مجید میں امر ہے نا، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نہی ہے لا تقربوا الزنا، لا، مختلف جو ہے جو نہی ہے، یعنی قرآن مجید میں جن چیزوں سے منع کیا ہے. 2 ہو گئے. وعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ میں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا، وعید ہے، اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، سزا کی سناتا ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4. والجدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مناظرہ کرتا ہے. یہود کے ساتھ مناظرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نصارہ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. مختلف مناظرے جو اللہ نے کیے نا، جدل. تو اور اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. والقصص، اور قصص ہے، قرآن مجید میں مختلف انبیاء کی کہانیاں ہیں. والمثل، اور مثالیں ہیں، قرآن مجید میں مثالیں ہیں. امثال القرآن کے بارے میں عبد الرحمن میدانی کی کتاب ہے، اور ابن القیم کی کتاب بھی ہے کہ قرآن مجید میں مثالیں ہیں. او کصیب من السماء مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں، مثالیں موجود ہے. او من الامر والنہی والحلال والحرام، یا یہ چیزیں ہیں، امر، نہی، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال، قرآن کے اندر یہ 7 چیزیں موجود ہے. تو احرف سبعہ سے مراد یہ چیزیں ہیں. یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہماری بات قرات کے بارے میں ہو رہی ہے نا، یہ تو تفسیر کی طرف گیا. تیسرا مذہب یہ ہے ان العدد المذکور فی الحدیث لیس علی سبیل الحصر، یعنی عرب کا طریقہ یہ ہے نا کہ ایک خاص عدد ذکر کرتے ہیں، ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 شعبے ہے، 60 سے اوپر تقریباً. یہ صرف اندازہ ہے، یعنی مطلب اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہے، تو کیا اللہ کے 99 نام ہے؟ نہیں، اللہ کے 100 سے زائد نام ہے. تو اس وجہ سے اس حدیث میں 7 احرف، تیسرا مذہب کہہ رہا ہے کہ 7 حروف سے مراد 7 حروف نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو تقریباً بہت سارے حروف ہے، بہت سارے. تو اس سے مراد عرب کا ایک اسلوب ہے، عرب کہا کرتے تھے کہ یہ چیز اس کی تعداد اتنی ہے، حالانکہ اتنی نہیں ہوتی تھی. ویسے کثرت کی طرف اشارہ کرتے کہ قرآن مجید بہت سارے قرات. ایک عالم کی کتاب ہے اتحاف فضلاء بشر بالقراءات الاربع عشر، کہ 14 قراءات ہے قرآن میں. اس کتاب میں 14 قراءات ہے. کچھ شاذ ہے، شاذ قرات بھی بہت سارے ہیں نا. یہ جو 7 عشرہ ہم کرتے ہیں یہ تو ظاہر متواتر ہے نا. الرأی الرابع، 4 رائے. یہ 3 مذہب آپ نے سمجھ لی نا. پہلا مذہب کیا ہے بھائی صاحب؟ یہ کوئی لکھ لے یہاں پر. پہلا مذہب کیا ہے؟ لغات مراد ہے. دوسرا مذہب یہ ہے امر، نہی وغیرہ، یہ 7 چیزیں مراد ہے.
تیسرا مذہب یہ ہے کہ 7 چیزوں سے مراد 7 چیزیں نہیں ہے بلکہ کثرت کی طرف اشارہ ہے، یہ ویسے اندازے کی طرف اشارہ ہے۔ الرأی الرابع، چوتھا رائے، ان المراد بالاحرف السبع هي القراءات السبعہ، یہ پاکستانیوں کا رائے ہے۔ ابھی تک آپ لوگ یہ سن رہے ہیں نا قرآن مجید 7 قرات کے ساتھ نازل ہوئے، تو چوتھا قول یہ کہتے ہیں وَهَذَا الرَّأْيُ مِنَ الذَّوْقِ، یہ بہت کمزور رائے ہے، اور کچھ علماء نے کہا نا یہ عوام کا رائے ہے، بالکل جو جاہل ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن 7 حروف سے مراد 7 قراءات ہے، فالقراءات اکثر من ذلك بکثیر، قراءات تو 7 سے زیادہ ہے۔ یہ تو میں نے کتاب کا جو نام ذکر کیا اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربع عشر، 14 قراءات ہے، اسے تو زیادہ ہے، تو 7 تو نہیں ہے نا، یہ بہت کمزور رائے ہے۔ یہ پانچواں رائے، اور یہ پانچواں رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصول متردہ ہے۔ اچھا، اصول متردہ کیا ہوتا ہے؟ اصول متردہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ آپ سیکھتے ہیں تجوید میں، اس کو ہر جگہ فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اظہار کا قاعدہ آپ سب کو پتہ ہے نا، اظہار کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے نا تو اظہار ہم کرتے ہیں، نون کو ظاہر کرتے ہیں وہاں پر، جیسے الا یعلم من خلق، یہاں پر من خلق، نون کو آپ ظاہر کریں گے غنہ کے بغیر، اس طرح نہیں کہیں گے الا یعلم من خلق، اس طرح تو نہیں پڑھیں گے نا۔ تو یہ اصول ہر جگہ پیٹ ہو سکتے ہیں، یعنی ہر جگہ جب نون کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو آپ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبعت احرف سے مراد یہ مثلا میم کا ہا اس ضمیر کا ادغام کرنا، اظہار مد کرنا، مد چھوڑنا، حمزہ پڑھنا، حمزہ نہ پڑھنا، امالہ اور تفخیم، یعنی را کو ہم موٹے پڑھتے ہیں کبھی موٹا نہیں پڑھتے، یہ 7 چیزیں مراد ہے۔ یہ تجوید کے جو اصول متردہ ہے نا، ہر جگہ جو فٹ کر سکتے ہیں تجوید، تو یہ رائے بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور یہ رائے ابو شامل مقدسی کا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، ابو شامل مقدسی کی ایک کتاب ہے علوم القرآن کے بارے میں، اس نے قرآن مجید پر جو شبہات اور اعتراضات اٹھتے ہیں نا اس کا جواب دیا۔ ابو شامہ یہ بہت بڑا عالم ہے، کہتے ہیں نا ان کے چہرے پر نا تھوڑا سا شامہ تھا، شامہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، یہ جو چہرے کے اوپر نا دانہ سا ہوتا ہے نا، اکثر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر ایک داغ سا ہوتا ہے نا، داغ، ان کے چہرے پر بھی داغ تھا، ابو شامہ نام ہے ان کا، اس وجہ سے ان کے والد کا نام شامہ نہیں ہے لیکن ویسے اس وجہ سے یہ بہت بڑا عالم ہے، اور یہ ان کا رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ادغام اور اظہار یہ چیزیں ہیں سب حرف، کہتے ہیں وہ مع تقدیرنا لهذا العالم الجلیل، یہ بہت بڑا عالم ہے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ رائے غلط ہے، کیونکہ فرش بھی تو ہے نا، فرش سے مراد وہ قرات ہے جو اس کے لیے وہ ہر جگہ فٹ نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر عباد کا لفظ ہے نا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو لڑکیوں کا حکم لگایا ہے ان کے اوپر کہ یہ لڑکیاں ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، یہ موجود تھے جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے، نہیں موجود تھے، کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہے؟ تو بہرحال ادھر ایک قرات فرش ہے نا، فرش کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرات صرف ادھر پڑھ سکتا ہے کسی اور جگہ۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں عباد کا لفظ ہر جگہ میں، بہت ساری جگہوں میں موجود ہے، لیکن عباد کا لفظ تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا اپنی مرضی سے، جیسے آپ ادغام ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں، ایک فرش ہوتے ہیں۔ اصول ہر جگہ فٹ ہو سکتے ہیں، اپلائی ہو سکتے ہیں ہر جگہ، لیکن فرش ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ادھر ایک اور قرات ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، عباد کی جگہ عندہ پڑے ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کہتے ہیں کہ جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آتے ہیں تو تحقیق کرو۔ ایک اور قرات ہے فتثبتوا، تحقیق کرو۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم من ربه کلمات، مختلف قراءات ہے۔ اسی طرح وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، يُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ فرش ہے، اس کے لیے تفسیر پڑھنا پڑتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، قال ربی انی وہن العزم منی، قال ربی انی وہن العزم منی واشتعل الرأس الشیب ولم اکن بدعائک ربی شقیا، وانی خفت الموالی، وانی خفت الموالی، خفت الموالی وکانت امرأتی عاقرہ، خفت الموالی، دیکھیں خفت الموالی، موالی موالیہ، ادھر یہ سب فرش ہے۔ اس کو نا جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ لوگ پھر اس کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اصول ہے تو فرش کہا گیا پھر، تو پھر جو چھوٹے بچے تجوید پڑھتے ادغام اظہار بس وہ سب حروف میں ماہر ہو گیا، تو پھر جو فرش ہے وہ کہا جائے گا۔
یہ بات بالکل غلط ہے اس عالم کی. چٹا رائے انشاءاللہ یہ رائے راجح ہے آخری. ہم نے 40 اقوال نہیں ڈسکس کی، 6 اقوال ہے، تو 6 اقوال میں یہ 5 اقوال ضعیف ہے. اور یہ چٹا قول بالکل جامع قول ہے کہ سبعت احرف سے مراد وجوہ ہے، یعنی مختلف وجوہ ہے عربی زبان کی، باعتبار ان القرآن نزل بلغت العرب، قرآن مجید عرب کی زبان پر نازل ہوا ہے، اس کے مطابق فلا بد و یکون جامعا للاسالیب العربیہ، تو قرآن مجید عربی کی تمام اسلوب کو شامل ہوگا، افرادن و ترکیباً، افراد کے لحاظ سے اور ترکیب کے لحاظ سے. مطلب افراد سے مراد سنگولر الفاظ ہے، ترکیب سے مراد سینٹنسز ہے، یعنی قرآن کے سینٹنس کا اسلوب بھی عرب کے مطابق ہوگا اور قرآن مجید کے الفاظ کا اسلوب بھی عرب کے مطابق ہوگا. تو یہ چٹا رائے ہے. چٹا رائے کیا ہے بھائی صاحب؟ کہ قرآن مجید کی احرف سبعہ سے مراد 7 وجوہ ہے، اوجہ ہے. اوجہ سے مراد چہرہ ہے، یعنی قرآن مجید لغت کے ساتھ چہروں کے ساتھ، وہ چہرے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ آگے، وہ چہرے کون سے ہیں؟ کبھی نحوی مسئلہ، نحوی چہرہ ہوگا، کبھی صرفی چہرہ ہوگا، یعنی گرامر کے لحاظ سے چینجنگ ہوگی قرآن مجید کی قراءات میں، کبھی لہجے کی چینجنگ ہوگی، کبھی تجوید کے فرش کا ہوگا، کبھی اصول کا ہوگا اختلاف. اور یہ محققین کا قول ہے. امام راضی بہت بڑا امام ہے، ان کی تفسیر ہے امام راضی کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب کے نام سے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن ان کے عقیدے میں کچھ خرابی تھی، اور بہت بڑا یہ عالم ہے، ہمارا احترام ہے الحمدللہ. آپ نعمان علی خان کو سنتے ہیں، اور میں بھی کبھی سنتا ہوں اپنی انگلش ٹھیک کرنے کے لیے، اس لیے نہیں سنتا کہ ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی انگلش کو ٹھیک کرنے کے لیے نعمان علی خان کو سنتا ہوں. وہ نا امام راضی سے استفادہ کرتے. یہ بات یاد رکھے، نعمان علی خان اپنے لیکچر میں امام راضی کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو انگلش میں لوگوں کو بتاتا ہے، وہ اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا، تو اس میں وہ گمراہی بھی پھیلا سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھے. تو امام راضی نے اپنے موت کے قریب افسوس بھی کیا تھا کہ میں نے غلط کیا، اپنے عقل کو استعمال کیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. نہایت اقدام العقول عقال واکثر سعی العالمین ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا قیل وقال. کہتے ہیں کہ ہمارے جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف تکلیف ہے اور وبال ہے، صرف وہ وغایت دنیا نا اعظم و وبال. تو انہوں نے افسوس کیا تھا تو کہتے ہیں یہ امام راضی کا قول ہے اور ابن جزری کا قول ہے، اور جو قاریوں کا امام ہے نا ابو عمرو الدانی، ان کا قول ہے. اور یہ راجح مذہب. انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اوجہ سبعہ کون سے ہے. تو احرف سبعہ سے مراد اوجہ سبعہ ہے. اوجہ کا مطلب ہے مختلف چہرے، جیسے میں نے کہا نا دو چہروں والا انسان، ذو الوجہین اس کو کہتے ہیں. تو الوجہ الاول اختلاف الاسماء بالافراد والجمع والتذکیر، یعنی سنگولر اور پلورل کا اختلاف. ایک قرات دوسرے سے مختلف ہوتا ہے سنگولر اور پلورل کے لحاظ سے. یعنی ایک قرات سنگولر ہے، کچھ لوگ اللہ نے ایک دفعہ سنگولر لفظ پڑھایا ہے، دوسری دفعہ اس لفظ کو پلورل کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، ہمارے پاس مجالس ہے نا، پلورل ہے، کہ جب آپ سے کہا جائے کہ مجالس میں جگہ چھوڑو کسی کے لیے، تو ففسحوا یفسح اللہ لکم، جگہ چوڑا کرے لوگوں کے لیے. تو اس طرح دسترخوان پر بھی بیٹھنا ہے تو جگہ چوڑا کر دینا. کچھ لوگ یوں بیٹھتے ہیں کہ یہ کوئی وزیر صاحب آیا ہے تو سیدھا بیٹھو، دوسرے لوگ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں دسترخوان پر. تو تفسحوا فی المجالس. ادھر ایک اور قرات ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس. یہ ہو گیا نا ایک مثال اپنے پاس لکھ کے. انہوں نے تو یہ دوسری مثال دی ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، تو میں کچھ قرآن سے مختلف مثالیں دیتا جو میرے ذہن میں ہے. سورۃ سبا آپ پڑھے نا، مجھے یہ اس لیے یاد آ گیا، میں ایک دن درس دے رہا تھا، تو میں تو مختلف قرآت اسٹڈی کرتا ہوں نا، تو زبان سے کوئی بھی نکل جاتے ہیں. تو میں درس دے رہا تھا فجر کے بعد مسجد میں. یہ اہل حدیث کے عوام بالکل بے احترام لوگ ہیں، یہ نا کچھ کسی عالم کے احترام نہیں کرتے، اور مجھے تو دیکھ کر ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کیا ہے، عالم ہے یا چھوٹا بچہ ہے. تو میں درس دے رہا تھا کہ تو میں نے یہ پڑھا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان. ادھر دو قرات ہے، لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال. مساکنہم مسکنہم سنگولر بھی پڑھا گیا ہے، تو میں نے پڑھ لیا، پتہ نہیں کس طرح پڑھ لیا. تو ظاہر ہے جو آپ کے قرآن میں آپ کے جو مصحف ہے اس میں کیسے ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیۃ جنتان فی مساکنہم. جی. تو بہرحال اس نے وہ عامی اٹھ گیا، کہتے ہیں غلط پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا بیٹھو آرام سے بیٹھ جاؤ آپ، میں بعد میں بتاؤں گا، مجھے درس کرنے دے دے اللہ کی بندو، مجھے درس کرنے دے، بعد میں بتاؤں گا نا. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں درس کے ٹائم؟ پہلے سیکھو نا پھر رد کرو.
تو یہ مراد ہے نا سنگولر پلورل کا، یہ یاد رکھنا آپ نے نا لوگوں کے، اور بالکل کر سکتے ہیں بھائی صاحب الف صغیرہ کے ساتھ، ہاں لقد کان لسبأ فی مساکنہم، ہاں اس طرح فی مساکنہم جمع ہے، بہرحال دونوں جائز ہے، لقد کان لسبأ فی متواتر قرات ہے، تو سنگولر اور پلورل میں مسئلہ ہو سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہاں پر دیکھیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہاں پر یہ اماناتهم جمع ہے نا، امانات جمع ہے، مسلمات مومنات، اور اس کو سنگولر بھی پڑھا گیا ہے، وہ مفرد والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون، امانتهم اماناتهم دونوں پڑھا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، پہلا حرف کیا ہوا؟ ڈفرنس آف سنگولر اور پلورل، پلورل اور سنگولر کا جو ڈفرنس ہے یہ پہلا، یعنی قرآن مجید 7 مختلف، قرآن مجید کی قرآت میں 7 طرح ڈفرنس ہو سکتے ہیں، یہ آپ آسان طریقے سے یاد کریں، 7 طرح قرآن مجید مختلف ہو سکتا ہے، قرآت میں اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ کچھ تجوید کے متعلق، کچھ لغت کے متعلق ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے 7 احرف وہ شخص حاصل کر سکتے ہیں جو عربی زبان کا ماہر ہو، یہ بات یاد رکھے میرے، قرآن مجید کے 7 قراءات کا علم وہ بندہ حاصل کر سکتے ہیں جو عربی زبان کا ماہر اور پختہ عالم ہو، یہ تجوید والوں کا کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے میرے جی۔ قرأت بالجمع، جمع اور مفرد دونوں پڑھا، اسی طرح کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہاں پر اچھا دوسرا مؤنث اور مذکر کا اختلاف ہے، ہاں مؤنث میسکولن فیمینن کا جو اختلاف ہوتا ہے نا، یعنی کچھ قاریوں نے ایک دفعہ جبریل نے مذکر پڑھا ہے اور ایک دفعہ جبریل نے مؤنث پڑھا ہے، جس لفظ میں تا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، جس لفظ میں تا نہیں ہوتی وہ مذکر ہوتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سیئہ مذکر ہے نا، تا نہیں ہے اس میں، اور اس طرح بھی پڑھا گیا ہے کل ذالک کان سیئۃ عند ربک مکروہا، سیئۃ سیئۃ پڑھیں گے، زبر ہو کی جگہ تن پڑھیں گے، یہ تو پہلا ہو گیا نا کہ اختلاف کس کا، پہلے حرف سے مراد کیا ہے کہ سنگولر پلورل اور مذکر اور مؤنث میں اختلاف ہوتا ہے، دوسرا اختلاف فی وجوہ الاعراب، یعنی زبر زیر کا اختلاف ہوتا ہے، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا اختلاف ہوتا ہے، عربی میں ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی مرفوع اور منصوب کا اختلاف، یہ نحو کے متعلق ہے، یعنی جو لوگ نحو صرف پڑھتے ہیں نا عربی کی گرامر، فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر زبر کیوں ہے، زیر کیوں ہے، الحمدللہ رب العالمین دال پر پیش کیوں ہے، یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ وہ یہ جو بریلیوں کا سربراہ تھا نا یہاں پر جو پچھلے سال فوت ہوئے، خادم حسین رضوی، وہ کہتے تھے، یہ لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا، تو علماء نے تو تمہارا زبر زیر ٹھیک کر دیا ہے، اگر علماء نہ ہوتے ہیں نا تو آپ لوگ الحمدللہ پر زبر پڑھتے تھے، الحمدللہ رب، الحمدللہ، یہ کس نے آپ کو بتایا الحمدللہ دال پر پیش پڑھو، مجھے بتاؤ کس نے بتایا، آپ یہ ہم بتائیں گے نا آپ کو جی، تو پھر کہتے ہیں انہوں نے کیا کر دیا، کانے کے علاوہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کانے پینے کے، تو آپ نے کیا کیا، وہ ایک شخص کے پاس ایک آیا تھا تو وہ بخاری پڑھا رہا تھا، ایک عالم بخاری پڑھا رہا تھا، دوسرا شخص آیا، کہتے ہیں آپ لوگ ادھر حدثنا کر رہے اور دنیا آسمان پر پہنچ گیا، تو اس نے کہا لا جلست معنا ولا ذهبت الیہم، نہ تم ان کے پاس آسمان پر چڑھ گئے نہ امریکہ گئے آسمان پر چڑھ گئے، نہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو تم تو فضول ہو نا آپ کیا ہو بھائی صاحب، آپ تو نہ ہمارا ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے بھائی صاحب، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، تو یہ بات یاد رکھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم یہ اس کو کہتے ہیں الاختلاف فی وجوہ الاعراب، اعراب القرآن کے بارے میں یہ خاص علم ہے، یہ صرف علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر زبر کیوں ہے، الحمدللہ دال پر پیش کیوں ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی لکھے الحمدللہ، شاباش، آپ کبھی ایگزام لیتے ہیں نا، آپ میں سے تو علماء موجود ہے، الحمدللہ الحمد دال پر پیش کیوں ہے، کوئی لکھے؟ اچھا بہرحال اس میں ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ دیکھیں زبر زیر کا جو اختلاف ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقى فعل ماضی ہے، آدم فاعل من ربه جار مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ، کلمات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم زبر کی جگہ زیر لیتی ہے، تو کلمات یہاں پر مفعول بھی ہے منصوب ہے زیر کے ساتھ، تو یہ اس کا اعراب ہے، آدم سبجیکٹ ہے اور کلمات آبجیکٹ ہے، آدم نے سیکھی کلمات، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھی کہ اللہ میں توبہ کروں گا تو کچھ دعا سکھائے، تو یہاں پر
ہاں بالکل، آپ نے کہا، اس نے کہا الحمدللہ یہ مرفوع ہے، بالکل صحیح ہے، مرفوع ہے، لیکن مرفوعات تو 8 ہے نا، عربی میں 8 چیزوں پر پیش آتی ہے، یہ کون سا مرفوع ہے بتائے؟ مرفوع تو 8 چیزیں ہوتی ہے نا، 8 میں سے کون سا ہے؟ بہرحال یہ فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم پر پیش بھی پڑی گئی ہمارے، لیکن آدم پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر پڑھیں گے تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا، کلمات فاعل ہو، کلمات فاعل ہو جائے گا پیش کے ساتھ، تو یہ فاعل اور مفعول بھی کا جو اختلاف ہوتا ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں نا جو نحو سیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، شاباش مبتدا ہے، بالکل مبتدا ہے، شاباش، الحمد مبتدا ہے۔ الوجہ الثالث، تیسرا، الاختلاف فی تصریف الافعال، یہ آپ کو پتہ ہے نا، عربی کے لیے دو قسم گرامر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ایک کو نحو کہا جاتا ہے، دوسرے کو صرف کہا جاتا ہے، اور یہ علم اس کی بنیاد صحابہ نے رکھی، نحو اور صرف کی، جو لوگ نحو اور صرف سمجھتے ہیں وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اور نحو و صرف یہ صرف ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب، یہ نہیں ہے بھائی، یہ صرف نہیں ہے، بلکہ نحو اور صرف سکھانے کا ایک آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا نا تو میں نحو اور صرف کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، بالکل ایزی ہے، ایک بچوں کو میرے پاس یہ ادھر بیٹا ایک 10 سال کا چھوٹا بچہ، یہ بھی سمجھتا ہے، جب میں ان کو گرامر سمجھاتا ہوں نا تو ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ بہت آسان ہے، نحو اور صرف بہت زیادہ آسان ہے، 5 6 سال کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، فطری چیزیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنائی ہے، کیوں مشکل بنایا، یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا کبھی۔ ومن امثلۃ ذلک قولہ تعالی، ابھی یہ صرف، یہ تیسرا جو وجہ ہے نا، ابھی 2 حروف کلیئر ہو گئے، تیسرا حرف یہ ہے قرآن مجید میں ڈفرنس، یہ ہے اختلاف، کہ صرف میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی صرف کا کیا مطلب ہے، یہ صرف ڈسکس کرتے ہیں کہ مسئلے، یہ جو ورب ہے اس کا روٹ کیا ہے، مادہ کیا ہے، جیسے انگلش میں آپ کو کہا جاتا ہے نا اس کا اصل روٹ یہ ہے، اس سے مثلا حامد حمد سے نکلا ہے، محمد بھی حمد سے نکلا، عامر عمارت سے نکلا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، ٹھیک ہے نہ، اور صرف کی میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھے انشاءاللہ، بڑے آسان کتابیں ہیں، اس میں بڑے آسان علم ہے، تو صرف میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی جبریل نے ایک دفعہ ایک فعل پڑھایا ہے، دوسری دفعہ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل چینج کر کے دوسرا، مثال کے طور پر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، یہاں پر اتخذوا فعل امر ہے نا، اتخذ یتخذ، اتخذوا تم بناؤ، مقام ابراہیمی کو مصلی بناؤ، تم سب، جمع کا صیغہ ہے، امر ہے امر، اور جب صرف میں امر ہوتے ہیں نا تو خا کے نیچے زیر ہوتے ہیں، خا کے نیچے کیا ہوتی ہے، زیر، اور جب فعل ماضی آ جائے نا، پاسٹ ٹینس ہوتا ہے تو خا کے اوپر زبر ہوتے ہیں، واتخذوا، تو دونوں پڑھ گیا ہے، واتخذوا، لوگوں نے ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی بنایا تھا، اور تم بناؤ، دونوں معنی درست ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں نے بنایا تھا، فعل ماضی، واتخذوا، خواب کے اوپر زبر پڑھو، تو یہ جو امر اور ماضی ہے نا، فعل ماضی، پریزنٹ فیوچر پاسٹ، لیکن انگلش میں 12 ٹینسز ہے میرے خیال میں، اور عربی میں صرف 3 ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر، اور اردو میں بھی 3 ہے نا، ماضی، اور پھر ماضی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ماضی قریب، ماضی بعید، اور حال اور مستقبل، لوگ مستقبل بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، مستقبل پڑھنا چاہے، تو یہ 3 چیزیں، ہاں جی، تو یہ اس کو کہتے ہیں صرف، یعنی صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف کا مطلب ہے ایک کلمے کو چینج کرنا صرفی لحاظ سے، فعل کے اندر جو ایکشن ہوتا ہے نا، فعل کے اندر جو اتخذوا ورب ہے، ورب کے اندر جو ایکشن ہوتا ہے وہ صرف سکھاتا ہے آپ کو، ضرب یضرب ضاربا فهو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب، اتخذ يتخذ اتخاذا فهو متخذ، واتخذ يتخذ اتخاذا فذاك متخذ، لم يتخذ لم يتخذ، لا يتخذ لا يتخذ، الامر منه يتخذ اتخذا يتخذوا، وضرب منه متخذ متخذان متخذون، یہ صرف سکھاتا ہے نا آپ کو، یہ جو رٹا لگوایا جاتا ہے میں جب کراچی میں تھا تو ہمارے مدرسے میں یہ صرف نہیں مقرر تھا، ضرب یضرب، لیکن میرا بھائی تھا بڑا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ صرف کی کتاب ضرور یاد کریں، بعد میں آپ کو کام آ سکتا ہے، تو میں نہیں یاد، میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے ضرب یضرب، تو میں مسجد جا رہا تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا بڑا سینئر تھا نا ہم سے، اس نے مجھے کان سے پکڑ لیا، یوں میں چھوٹا تھا، مجھے کہتے ہیں نا جب آپ نے صرف سیکھنا ہے نا کتے کی زبان رکھو، مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا تھا مجھے، کہتے ہیں آپ نے جب صرف یاد کرنا ہے نا تو اپنی زبان کو کتے جیسے بناؤ، جیسے وہ بب بب کرتے مجھے ابھی وہ یاد ہے، تو میں مسجد میں گیا اور وہ میری کتاب ہاتھ میں تھی، اور اس کے بعد میں سوچ رہا تھا یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، بہرحال میں مسجد میں بیٹھ گیا، مغرب سے عشاء تک بیٹھتا تھا، 3 سال تک میں نے یہ کام کر دیا تھا، مغرب سے عشاء تک بس مسجد میں بیٹھ کر
وہ یاد کرتا تھا ضرب یضرب اور سات عربی کی کتابیں بھی ابھی مجھے پتہ چلے دیکھا یہ کتنی مہم چیز ہے. بہرحال یہ صرفی صرف ہے، اس کو یاد کرنا، اس کے لیے رٹا لگانا پڑتا ہے. اچھا، چوتھا ہے الاختلاف بالتقدیم والتاخیر. انشاءاللہ ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ ہمارا 1 گھنٹہ ہو گیا. تو کتنے ہو گئے؟ تین. سبع احرف سے مراد 7 چہرے ہیں. 3 چہرے ہم نے ڈسکس کر دیے، 3 چہرے. انشاءاللہ آپ یہ یاد کریں گے، ہم کل ہم مزید 4 اور لے لیں گے. تو کیا کیا تھا؟ لغات کا مفرد اور جمع کا اختلاف. دوسرا زبر زیر کا اختلاف. نحو کا جو نحوی مسائل کا اختلاف. صرفی مسائل کا اختلاف. اس طرح آسان یاد کرے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ آگے سرب. انشاءاللہ میں نحو و صرف پڑھاؤں گا، یہ اس کتاب سے نکلوں گا نا. یہ کتاب 164 پیج ہے. میں کوشش کروں گا اس کو 10 دن میں کلیئر کر دے، اگر چھٹی نہ ہونا بیچ میں جلدی اس کو پڑھاؤں گا، لیکن کیا پتا بیچ میں چھٹی آ جائے تو پھر یہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے بھائی صاحب. کسی کا سوال ہے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، کسی کا سوال ہے، اور ہم بھی ایک سوال پوچھیں گے نا. سوال پوچھنا تو ہمارا بھی حق ہے نا، اور آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے، تو ہر زبان کا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اذن سے ہے. اور اسی طرح ایک اور نقطہ بھی سیکھ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ السمیع. ہم انسان ہر زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ہر زبان کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کس زبان میں کیا بات کر رہا ہے، تو اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ نے فارسی زبان سے متعلق جو حدیث ذکر کی، کوئی زبان بھی جہنمی زبان نہیں ہو سکتی. یہ میں نے تو یہ بات کی نا، کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو جہنمی لوگ ہیں وہ فارسی میں بات کریں گے. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا فارسی کوئی جہنمیوں کی زبان نہیں ہے. کیا زبان سے بولتے ہیں اس کی جہنمی ہونا یا نہیں؟ یہ تو میں نے بات نہیں کیا، میری بات کو سمجھے نہیں ہے. اچھا، میری باتوں سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا پڑھنا ضروری ہے نا. پڑھا کرے تو پھر انشاءاللہ سمجھیں گے. پڑھا کرے نا تھوڑا، انشاءاللہ آپ سمجھا کریں گے. ہو سکتا ہے میری اردو بھی کمزور، اور ہو سکتا ہے میرا اسلوب بھی مشکل ہو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مائک بھی آن کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں. جی جی. تین ہم نے وجوہ پڑھی نا. سبع حروف سے مراد 3 وجوہ ہے. واحد جمع کا، مذکر مؤنث کا، زبر زیر کا فرق. نہیں نہیں، یہ واحد جمع اور مذکر مؤنث اس کو پہلے میں داخل کر دے. یہ پہلا والا ہے. دوسرا والا ہے زبر زیر کا فرق، یعنی نحوی فرق، نحوی. اور تیسرا صرفی فرق. واحد جمع مذکر مؤنث یہ ایک ہی ہے. پھر دوسرا نحوی فرق، اور تیسرا صرفی فرق. ٹھیک ہے بھائی صاحب.